तो ये हमारे अच्छे स्पॉन्सर्स हैं जिनके जरिए से हम मजलिस रमजान की मुबारक मजलिस आप तक पहुंचाते हैं। चले अब हम इस्तकबाल करना चाहेंगे हजरत मौलाना मोहम्मद पटेल साहब का। जी हाँ, हमारे साथ में हाजिर खिदमत हो गए हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। मौलाना साहब, सिदरतुल मुंतहा के जानिब से मजलिस रमजान की इस मुबारक मजलिस में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब, आज का रोजा आपको और आपके घर वालों को मुबारक हो। जज़ाकुमुल्लाह, आपको भी मुबारक हो। और जज़ाकल्लाह मौलाना पहला साहब। रमज़ान का सबसे पहला जुमा हम सभी व्यूअर्स को मुबारक हो आज का जुमा। जज़ाकल्लाह मौलाना साहब। तो सवालों की तरफ देखते हैं मौलाना साहब। आज का जो पहला सवाल है, एक भाई साहब ने जानने की कोशिश की है, कुछ कुछ जवाबात में आप ये लफ्ज इस्तेमाल करते हो, तो वो जानना चाहते हैं कि मकरू किसे कहते हैं? मकरूह जो है ये शरीयत की इस्तिलाह में से एक इस्तिलाह है। जैसे हलाल, हराम, मुबाह, मुश्तबे, ये सारी चीज़ें हैं। मकरूह ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर शरीयत की तरफ से कोई ऐसी दलील हो कि जो दलील एकदम कतई तो ना हो लेकिन ज़न्नी हो। ज़न्नी यानी जिसको बहुत ज़्यादा दर्जा, स्ट्रॉन्ग दर्जा नहीं दिया गया हो लेकिन कम दर्जे का हो, तो उसके ज़रिए से कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है कि भाई वो शरीयत ने उसको डिसलाइक किया है, शरीयत ने उसको नकार दिया है। ऐसी चीज़ को इर्तिकाब करने वाले को कहा जाएगा कि मकरूह करने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे असर की नमाज का वक्त वन शेडो के बाद है या डबल शेडो के बाद है, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ऑफ मज़ाहिब। अब अगर आप उसको इतना ज़्यादा डिले करें कि बिल्कुल मगरिब का करीब करीब वक्त आ रहा है, बिल्कुल यानी सूरज एकदम से पीला पड़ चुका है, तो वहाँ तक लेकर के जाना ये मकरूह है, यानी डिसलाइक है, यानी ये हराम, यानी हलाल से करीब है लेकिन हराम की तरफ वो जा रहा है। इस तरीके से उसको डिफाइन किया जाएगा कि ये शरीयत ने जिसके तनफ़ुर किया हो और उसका करने वाला जो है वो काबिल इक़ाब समझा जाता है, और उसको छोड़ने वाला वो सवाब का मुस्तहिक होता है। जी मौलाना साहब, आज का दूसरा सवाल हमारी एक बहन की तरफ से आया हुआ है, और उसका सवाल ये है कि उसके पास में 6 महीने का एक बेटा है, और जो कि वो माँ की दूध पीता है, तो क्या वो रोजा छोड़ सकती है? जी यकीनन, जो शरीयत की उज़रों में से उज़र है उसमें एक ये भी है कि अगर कोई माँ अपने बेटे को दूध पिलाती है और अगर वो रोज़ा रखेंगे तो उस सूरत के अंदर में बच्चे की जो नशो नुमा है, परवरिश है, उसके अंदर में कमज़ोरी वाक़ होगी। तो इस सूरत के अंदर में उसको इजाज़त है कि वो रोज़े को इफ्तार कर कर बच्चे की परवरिश की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे, और जब बच्चा बड़ा हो जाए उसके बाद उसकी क़ज़ा कर ले। जी जी मौलाना साहब। और तीसरा सवाल आज का हमारा ये है, और कई लोगों का ये सवाल है, रोजे की हालत में खाना पकाते वक्त क्या खाने को चखा जा सकता है कि नीमक वगैरह ये सब कुछ बराबर हो? बिला बिला ज़रूरत किसी चीज़ को भी जो है चबाना या उसको रोज़े की हालत के अंदर में ये ज़रूरत ये सही नहीं है। लेकिन अगर कोई शोहर जो है बहुत ही बदमिजाज हो और औरत जो है उससे खौफ खाती हो कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल खाने के अंदर में नमक ज़्यादा हो गया या मिर्च ज़्यादा हो गया तो घर के अंदर में एक वॉर जैसा माहौल हो जाएगा, तो उस सूरत के अंदर में शरीयत ने, फुक़हा ने इजाज़त दी है कि उस औरत को कि वो नमक या मिर्च चख ले, लेकिन बात का ध्यान रखे कि वो हलक के नीचे ना उतरने पाए और फ़ौरन उसको थूक दे। तो उस सूरत के अंदर में इजाज़त होगी, लेकिन अगर आम हालत है तो उस सूरत के अंदर में उसकी इजाज़त नहीं है। जी। और चौथा सवाल आज का हमारा ये है, ये हज बदल से लेकर के है मौलाना साहब। अगर किसी आदमी ने अपनी जिंदगी में अपने कमाई से हज नहीं किया, तो क्या ऐसे आदमी हज बदल कर सकता है?
جی اس صورت کے اندر میں ایک تو ایک افضل تو یہ ہے کہ ایسے آدمی کو بھیجا جائے جس نے اپنا حج کر لیا ہو، اور اس کے بعد جو ہے اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی وہاں پہ کیا کیا ارکان ادا کرنے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے ادا نہیں کیا ہے اور حج بدل، اور یعنی کسی نے اپنا خود کا حج نہیں کیا ہے اور اس کو حج بدل کے لیے بھیجا جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر میں بھی اس کی اجازت تو ہے لیکن افضل نہیں ہے۔ افضل یعنی پریفرنس جو ہے اس کو دیا جانا چاہیے جس نے اپنا حج خود کر لیا ہو۔ ہاں اگر وہ آدمی کہ جس کو حج بدل کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اگر اس نے اپنا حج نہیں کیا ہے اور وہ اتنا ویلتھی بھی نہیں ہے کہ اس کو وہ کبھی اپنی زندگی کے اندر میں اس کا تصور کرے گا کہ بھائی میں کبھی اپنا حج کر سکوں گا، تو پھر اس صورت کے اندر میں ایسے آدمی کو بھیجا جانا صحیح ہے، اور جو ہے اس کو پہلے سے تعلیم اور تربیت دی جائے، اور اس کے حساب سے اگر وہ جائے گا تو پھر اس کو ثواب بھی ملے گا کہ یعنی ایسے آدمی کو سپورٹ کرنا کہ جو کبھی بھی حج بیت اللہ کو دیکھنے کی اس کی ظاہری اعتبار سے اس کی کوئی شکل ہی موجود نہیں ہے، یعنی اس کے مالی اعتبار سے اس کو جو اتنا کمزور ہے کہ وہ کبھی بھی اس چیز کو نہیں کر سکے گا، تو پھر اس صورت کے اندر میں اس کو تربیت دے کر کے حج بدل کے اندر میں بھیجنا صحیح ہے۔ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کوئی مکروہ نہیں ہے، بلکہ وہ جا سکتا ہے۔ جی مولانا صاحب، اور آخری سوال آج کا ہمارا یہ ہے مولانا صاحب، یہ سطر سے لے کر کے ہے، ایک بھائی صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے ہمارے پاس میں، سطر کسے کہتے ہیں اور شریعت کا کیا حکم ہے، اس بارے میں آپ بیان کریں، کیونکہ انہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا ہے کہ زیادہ کر کے دیکھتے ہیں کہ لوگ جو چھوٹے پیجامہ ہے وہ گاٹھی سے اوپر پہن کر گھوما کرتے ہیں نا، تو اس بنا پر اس نے یہ سوال ہمارے پاس میں بھیجا ہے، تو آپ اس کو تھوڑا تفصیل سے بتا دیں۔ جی جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام پاک کے اندر میں ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، کہ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے، اور جو خوشحالی کا اور خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے، اور تقوی کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ سب اللہ کی نشانیوں کا حصہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سبق حاصل کر سکیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لباس ہے وہ دو چیزیں کرتا ہے، دو کام کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کو زینت بھی بخشتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے جو عیوب کی جگہ ہے، اس کے جو چھپانے کی جگہ ہے، ان چیزوں کو بھی وہ کور کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب کفار مکہ جو ہے، یعنی اس وقت کے جو لوگ ننگے کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے جو کپڑے پہنے ہیں اس کپڑے کے اندر میں ہم نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، تو اللہ کے گھر کو اس طریقے سے ایسے کپڑوں کے ساتھ استعمال نہ کیا جائے۔ یہ گویا کہ شیطان کی ٹرک تھی، اور اس کے اندر میں وہ لوگ سب آ گئے تھے، تو بجائے اس کے کہ کپڑے پہن کر کے وہ طواف کرتے، وہ ننگے طواف کرا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ بھئی یہ لباس جو ہے وہ لباس آپ کے لیے ایک تو ستر چھپانے کی جگہ ہے، جو چیز ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے آرائش اور زیبائش اور زینت اختیار کرنے کی بھی چیز ہے۔ تو اب یہ دونوں چیزیں، دونوں پہلو ہو گئے، تو اس صورت کے اندر میں اس کی جو اہمیت جو بیان کی گئی کہ اس کا اصل مقصد جسم کا پردہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لباس جو ہے انسان کے لیے زینت اور خوشنمائی کا بھی ذریعہ ہے۔ ایک اچھے لباس کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ یہ دونوں مقصد جو ہے وہ پورے کر لے، اور جس لباس سے پردے کا مقصد ہی حاصل نہ ہو، اور جو انسان تو وہ انسان کی جو فطرت ہے اس کے ہی خلاف ہے۔ تو مردوں کا جو ہے سطر کا حصہ اور جو عورتوں کا سطر کا حصہ ہے، یہ جو ہے دونوں مختلف ہے۔ مرد کا جو ہے سطر کا حصہ جس کو عام حالات کے اندر میں اور اس کو جو ہے چھپانا واجب ہے، وہ یہ ہے کہ ناف سے لے کر کے، یعنی جو بیلی بٹن ہے اس سے لے کر کے گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ، یعنی گھٹنے اس کے اندر میں شامل ہے۔ اگر گھٹنے کھل جاتے ہیں تو اس صورت کے اندر میں اس کا لباس بھی کھل جائے گا، اور جب لباس انسان کا کھل جاتا ہے
تو جب نماز کے اندر میں اگر ہو تو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے مطابق کھل جائے گا تو اس کی نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے. تو یہ مردوں کا لباس ہے جو فرض ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے زینت اور زیبائش کا جو لباس ہے وہ تو آپ سبھی بخوبی جانتے ہیں کہ اگر کسی کو جو ہے فرسٹ جاب انٹرویو کے لیے جانا ہو تو وہ کس حالت کے اندر میں جائے گا، کیسے اپنے آپ کو جو ہے مزین اور آراستہ کر کے اپنے بال وغیرہ بنا کر کے، اور اس کے اندر میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جب جائے گا نماز پڑھنے کے لیے تو اس صورت کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ اس آیت کریمہ کو جو ہے بیان کیا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں جب بھی کبھی مسجد کے اندر میں آؤ تو اپنی خوشنمائی کا سامان اپنے جسم کے اوپر لے کر آؤ. یعنی مسجد کے اندر میں آپ جب جائیں گے تو اس صورت کے اندر میں اپنے آپ کو مزین کر کے جانا ہے. تو اس سے مطلب مراد یہ ہے کہ بھائی جب مسجد کے اندر میں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے سر کے اوپر ٹوپی ہو، آپ کا جو ہے آستین جو ہے کھلی ہوئی نہ ہو، بلکہ آستین بھی یعنی کوہنیاں بھی ڈھکی ہوئی ہو، اور اسی طریقے سے آپ کا پورا بدن جو ہے ڈھکا ہوا ہو، اور اس صورت کے اندر میں ڈھکا ہوا ہو کہ آپ کے جو باڈی شیپس ہے وہ جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہوتے ہوں، یعنی اتنا ٹائٹ بھی نہ ہو لباس کہ اس کے ذریعے سے انسان جو ہے پیچھے سے لوگ دیکھ کر کے اپنے بدن کا اندازہ لگا سکے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ گھٹنے اس کے اندر میں داخل ہے تو گھٹنے بھی شامل ہو، لیکن یہ جو ہے کہ ٹخنے کے اوپر تک جو ہے اس کا لباس ہونا چاہیے، ٹخنے جو ہے اس سے خارج ہیں. اور اسے اور عورتوں کے لیے جو ہے پورا کا پورا جسم ان کا سطر ہے، سوائے منہ کے اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کے اور پیر کے، یعنی سر کے بال سے لے کر کے ٹخنوں کے نیچے تک کا جو ہے بدن عورتوں کے لیے وہ سطر ہے. صرف اس کے اندر میں سے جو ہے چہرہ، ہاتھ اور پیر یہ جو ہے اس کے اندر میں داخل نہیں ہے. لیکن ہمارے علماء جب فرماتے ہیں کہ نقاب ایک جو ہے جو فیس کور، اس کو نقاب بولا جاتا ہے، تو بعد میں جو ہے اس کو بھی ہمارے علماء نے واجب قرار دیا ہے، جو کہ وہ اس کے اندر میں سطر کے حصے کے اندر میں داخل نہیں ہے، لیکن اس کو چھپانا واجب ہے جب باہر جائیں گے. لیکن جب ہم اپنے درمیان کے اندر میں ہوں، عورتیں اپنے محرموں کے درمیان میں ہوں تو اس صورت کے اندر میں اس کو کھول سکتی ہے. لیکن جب باہر جائیں گے تو جیسا قرآن کریم کی آیت میں ہے کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اپنے آپ کو بہت جاہلیت کے اندر میں، جاہلیت کے زمانے کے اندر میں جس طریقے سے کھول کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتی تھی، اس طریقے سے اب جو ہے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو یہ عورتوں کا لباس ہے کہ عورتوں کا لباس جو ہے ان کا سطر پورے کے پورا جسم ہے، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس حالت کے اندر میں پہنے کہ ہم جو ہے ہمارے باڈی کے پارٹ جو ہے وہ آشکارا نہ ہو. جی مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا جواب ہمیں دیا ہے ہمارے سوالوں کا، اور انشاءاللہ ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں اور سوالوں کے ساتھ کل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر، شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. تو ہمارے ساتھ میں شامل ہو گئے تھے مسجد عمر ماؤنٹ روسکل کے پیش امام مولانا محمد پٹیل صاحب، اور اگر آپ کے پاس میں بھی کوئی سوال ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب اس کا جواب دے تو ضرور آپ ہمارے پاس میں اپنا جو سوال ہے وہ لکھ کر کے بھیجیں. بہت سے لوگ ہمارے ساتھ میں شامل ہو رہے ہیں.